अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सबको पता है कि डीडी ने, इस बात पर मैंने रिएक्शन भी दिया है कि डीडी ने अपनी जो वॉइसेस लीक हुई हैं उनको रिलेट किया है नी नजमा के साथ, और उसकी बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है, मतलब सच लग रही है कि हाँ वाकई ये वॉइसेस जो है वो नी नजमा ने ही जो है वो सल्लू के हवाले की हैं, क्योंकि वो वॉइसेस जो हैं वो गाड़ी की हैं और उसमें नी नजमा की वॉइस भी है। यानी कि ये चीज़ प्रूफ होती है कि हाँ नी नजमा ने ही ये हरकत की है। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे हैं कि मैं यहाँ डीडी को क्लेरिफाई कर रही हूँ या डीडी की साइड ले रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको क्लेरिफाई भी नहीं कर रही। जो चीज़ें उसने गलत की हैं या वो गलत करता आया है या वो अब तक गलती पर है तो उन चीज़ों के मैं अगेंस्ट थी हूँ और रहूँगी जब तक कि हम लोगों को खुद नहीं पता चल जाता कि भाई डीडी जो है वो सितारा के साथ सिंसियर है। क्योंकि हमें नहीं लगता, अब जितनी चीज़ें डीडी की बाहर आ चुकी हैं ना, तो ये लगता है कहीं ना कहीं सितारा को भी कोई ना कोई परेशानी ज़रूर देता है। क्योंकि देखो, नेगेटिव बंदा जो होता है ना, उससे फिर आपको नेगेटिविटी फील हो रही होती है, तो इस तरह की नेगेटिविटी हमें कुछ ना कुछ फील होने लग गई है। पहले तो सिर्फ ऑडियंस कहते थे, हम लोग नहीं इस चीज़ को वाज़े करते थे, कुछ सुना कुछ बहुत कुछ था और महसूस भी बहुत कुछ कर रहे थे हम लोग। लेकिन बात यह है कि हम डीडी के ऊपर बात कर क्यों नहीं रहे थे। इसलिए नहीं कर रहे थे कि बज़ाहिर ही सही वो सितारा के साथ था, लेकिन जब पब्लिक में, जैसे मैंने कहा ना कि बज़ाहिर ही सही, यानी पब्लिक में वो सितारा के साथ था, लेकिन पब्लिक में जब उसकी ऐसी वॉइसेस लीक होती हैं तो फिर इतने भी तो कोई अकल के अंधे नहीं ना कि आंखों देखी मक्खी कोई निगल ले। खैर, तो यहाँ बात हो रही थी कि वो वॉइसेस जो हैं नी नजमा ने निकाली, जो कि एक इंतहाई घटिया और नीच हरकत थी। इसलिए कि आप अपने आप को या मुझे उस जगह पर रख कर देखें। देखिए, हमें कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ, लेकिन अगर आप फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं और कोई बात हो जाती है किसी से मुतालिक और वो चीज़ कोई रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करके उसको दूसरों तक पहुँचाता है और फिर उसका मिस यूज़ करता है, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर नजमा गलत है, शदीद गलत है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी की तैयारियां हैं। वो आकर लोगों को कहती है, रिएक्शनिस्ट लोगों को कहती है कि भाई आप लोग हमारे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर रहे हैं, मेरी बच्ची की शादी को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन वहीं अंदर खाने जो है ना, अंदर खाने इस सारी चीज़ का जो है वो मेन, मैं कहूँगी कि क्या कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, लीड कर रही है वो इन चीज़ों को, यहाँ वहाँ से प्रूफ इकट्ठे करके दे रही है, मतलब घटिया जहनियत। अच्छा, आप एक चीज़ भी नोटिस कीजिएगा, जो इंसान ना इस किस्म की चीज़ें सोचते, देखो हम तो एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, तो एनालिसिस के हिसाब से बात करूँगी। जो इंसान इस किस्म की हरकतें करता है, जैसे कि नी नजमा कर रही है, सितारा के लिए गड्ढे खोदना, डीडी के लिए गड्ढे खोदना, रुबीना के लिए, मतलब हर रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ अपने सगे बहन भाइयों को वो पब्लिक में आके आ करके चली जाती है कि तुम हमारे कुछ नहीं लगते। अब देखो, ये जो है अरबी को ये कहती है तुम हमारे कुछ नहीं लगते, लेकिन वॉइसेस इसने अरबी को ही पहुँचाई हुई हैं, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो कि सबके लिए बुरे काम करे, बुराइयां करे, गड्ढे खोदे, वो खुद कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी। अब इसका एक ही एक बेटा है, एक ही एक बेटा है। इसको क्या लगता है ये इसको कभी इज़्ज़त देगा, इसको रिस्पेक्ट देगा, उसकी कोई तालीम हो रही है, उसका कोई फ्यूचर बन रहा है? नहीं। आप सबको याद होगा, आज से 3-4 महीने पहले भाषण देने आई थी और इसने आकर कहा था कि पता नहीं गरीबों का ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है और पता नहीं क्या क्या, तो इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे। तो भी तुमने क्या किया था? तब भी आकर मैंने इसके ऊपर ये बात की थी। लेकिन एक ऐसी बंदी जो इतनी नेगेटिव हो, जिसके थॉट्स इतने नेगेटिव हो, जिसका लाइफ का, मैं कहूँगी लाइफ स्टाइल ही इतना नेगेटिव हो, वो वेली निकम्मी, इतना मुझे हैरत होती है। वो दाल तक उसको अपने हाथों से चुननी पड़ती, लेकिन फिर भी उसके शैतानी दिमाग में शैतानियत चल रही होती है। सोचो, अगर ये जो है 4 पैसे वाली होती और इसको इतनी मेहनत मजदूरियाँ, मतलब अपने ही चलो कर रही है ना, वो तो लोगों को कहती है कि हम गरीब हैं, अपने घर के इतने लांजों, इतने कामों में बिजी, अगर ये ना होती, फ्री होती, इसके पास पैसा होता, नौकर चाकर होते, खुदा की कसम ये तो पाकिस्तान की सियासत में भी उसने हाथ डाला हुआ होता। और ये वहाँ पर भी जो हमारे सियासी लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनसे भी बड़ी और घटिया चालें चलने वाली ये औरत होती। सीरियसली, अगर ये थोड़ी सी इसके पास एजुकेशन होती और थोड़ा सा जो है इसके पास पैसा होता, तो इसने तो पूरे पाकिस्तान का मज़ीद बेड़ा गर्क कर देना था। ये जो 75% पाकिस्तान बर्बाद हुआ ना, इसको 100% इसने कर देना था। अब ये कोई ना कहे कि पढ़े लिखे लोग बुरे नहीं होते और गलतियाँ नहीं करते। देखो, अच्छे बुरे, मेरा तो शुरू से अपना वो है ना मानना है कि अच्छे बुरे लोग जो है वो एजुकेशन के साथ उनका कोई वो नहीं होता, कंसर्न नहीं होता। अच्छे बुरे लोग अनपढ़ों में भी हैं और पढ़े लिखों में भी हैं, तो ये बंदी उनमें से एक होती। ख़ानदान के अंदर रहकर इसने सबका बेड़ा गर्क किया हुआ है, सबका बेड़ा गर्क किया हुआ है।
یہاں تک کہ چلو اس پہ بعد میں بات کریں گے. اس میں بات کر رہی تھی کہ ڈی ڈی کے اس ریئیکشن کے بعد جو ہے ڈی ڈی کی ماں کا ریئیکشن آیا. نی نجو کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. ڈی ڈی نے بھی اپنی وائسز کے بارے میں کلیئر نہیں کیا. جہاں اس کی وائس یہ لیک ہوئی ہے کہ وہ مریم فہد اور نوشین ملتانی اور وردہ کا نام لے رہا ہے, اس چیز کو آ کر اس نے کلیئر نہیں کیا. لیکن یہاں پر روبینہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہیں, مطلب پبلک میں آئی ہیں, اور آ کر انہوں نے بھی دھاسو سا ریئیکشن دے دیا ہے نی نجمہ کے خلاف, اور نی نجمہ کی اچھی والی بجائی ہے اس کے اندر, اور کہا ہے کہ یہ عورت شروع سے ہی ایسی ہے اور گھٹیا پن ہے اس کا, اور واقعی یار گھٹیا پن کی ہے. یہاں میں روبینہ کو بھی وہ جو ہے سپورٹ نہیں کر رہی اور اس کو بھی میں کلیئر نہیں کر رہی, لیکن واقعی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. یہاں پر روبینہ نے آ کر جو ہے وہ اس کی اچھی والی بجائی ہے نجمہ کی. یہاں تک باتیں ہوئی ہیں کہ نی نجمہ جو ہے وہ ساجد کے خلاف جو ہے بیٹھ کر روبینہ سے ڈسکشن کرتی رہی ہے, اس کو کالز کر کے بتاتی رہی ہے رابعہ آئی ہوئی ہے اور رابعہ کے ساتھ یہ بیہیو ہے, میرے ساتھ وہ بیہیو ہے, اور ساجد جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہا ہے. اس چیز کے اوپر ستارہ کو تکلیف ہو رہی ہے. مطلب ایک وہ نہیں ہوتی چغل خور سی عورت, ایک غیبت کرنے والی عورت, ایک پھافے کوٹنی ٹائپ کی عورت, یہاں کی بات اٹھا کے وہاں, وہاں کی بات اٹھا کے یہاں, یہ اس کی نیچر ہے. اس کو اس وقت اور کوئی نہیں ملا تو اس نے اٹھا کر روبینہ کو بھی کال کی ہے کہ رابعہ کے ساتھ یہاں پر یہ بیہیو ہو رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اچھا پھر اس نے یہ بھی وہاں بتایا ہے کہ 50,000 روپے اس نے ساجد بھائی سے ادھار لے رکھے تھے, اور یہ کہہ رہی تھی روبینہ کو کہ اب اس کو دیکھو کہ یہ مجھ سے پیسے واپس مانگ رہا ہے, حالانکہ ہم نے اس سے مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے. اچھا بیٹی کی شادی کے لیے یہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے ساجد سے, جو کہ روبینہ کے ریئیکشن سے پتہ چلا, اور ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ ہم عمرہ پر بھی جا رہے ہیں. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے خود شادی سے پہلے بتا رہے ہو گھر ٹوٹا ہوا ہے, چھت ٹوٹی ہوئی ہے, ایسے ہے ویسے, ساتھ میں آپ جو ہے وہ مانگ بھی رہے ہو پیسے, اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا آلریڈی پلان ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو نکاح سے پہلے, شادی سے پہلے جو ہے عمرہ پر لے کر جانا چاہتے ہو. یار ان لوگوں نے نا عمرہ کو مذاق بنایا ہوا ہے. خیر میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے یا اس کی کیا تھاٹس ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر چیز کو مذاق بنایا ہوا ہے. دوسروں سے پیسے مانگنا اور اپنی ضروریات اور اپنی ساری عیاشیاں اس کے اوپر پوری کرنی, اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ریکارڈنگز رکھنی, ایک دوسرے کو کہیں پر بھی آ کر ننگا کر دینا, عجیب سی. اور خاص طور پر ہر چیز کے پیچھے نجمہ کا جب ہاتھ نکلتا ہے تو یقین کرو بس پھر اس ہاتھ کے ساتھ کچھ کیا کرنے کا دل کرتا ہے. ستارہ کی برداشت ہے یار, اس بندی کا ظرف ہے کہ ایسی بھابھی کو جھیل رہی ہے. لیکن پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ ستارہ ماں کی وجہ سے سب جھیل رہی ہے. اگر اس کی ظاہر سی بات اس کی ماں کہے گی نا کہ فاروق میرا بیٹا ہے اور فاروق کی مجبوری ہے اب یہ بچے اور نجمہ, تو اس لیے ستارہ بھی جھیل رہی ہے. ورنہ اتنی ساری ریئلٹیز تو ستارہ کو کہیں نہ کہیں تو ضرور پتہ ہوگی. ہمیں تو اپنے قریب نیگیٹیوٹی جس میں ہو, پازیٹیوٹی جس میں ہو, وہ ہمیں فیل ہو جاتی ہے. اور عورت تو ایسی چیزوں سے مرد سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ نیگیٹیوٹی کہاں زیادہ اور پازیٹیوٹی کہاں زیادہ. تو ستارہ کو کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ اور 2 سال میں اس کے ساتھ جتنے دھوکے, جتنے فراڈز ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی اس کو پتہ نہیں ہو, یہ تو ماننے کی بات ہی نہیں ہے. مطلب ستارہ کہیں نہ کہیں جانتی ہے. اچھا دوسری چیز آپ سب کو یاد ہوگا, میں کہتی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی زہری کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی, بہت ہی زیادہ. اور زہری نے بیان بدل دیے تھے, زہری نے اسٹیٹمنٹس چینج کر دی تھی. آپ سب کو یاد ہے میں نے ریئیکشن دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نجمہ کے تھرو باتیں جاتی ہیں زہری کو. نجمہ ستارہ کے گھر کے اندر اس نے اپنی بیٹی چھوڑی ہوئی ہے, بیٹی نہیں تھی تو اس کا بوڑھا باپ وہاں پر تھا. تو ستارہ کے گھر کے اندر کی جتنی باتیں ہیں, کوئی ناراضگی ہو گئی, کوئی مس ہیپ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو وہ ہر چیز زہری آ کر یہاں پر بولتی ہے. تو زہری کہتی تھی کہ ہم تو ولاگس کے اندر سے دیکھتے ہیں. اب دیکھو ولاگ کے اندر تو کہیں پر بھی نہیں تھا ستارہ کا جو پیٹ تھا, جو بعد میں یہاں پر اسلام آباد سے پہلے ہی شاید مر بھی گیا تھا نا. ہاں ایک پیٹ تھا ستارہ کا, جب اس کا جو ہے وہ ماؤں کھو گیا تھا مری میں, اس کے بعد اس نے ایک پیٹ لیا تھا کراچی میں جو زخمی بھی ہو گیا تھا نا. ہاں وہ والا پیٹ. تو اس کے بارے میں آ کر زہری نے کہا تھا کہ وہ بچوں کی سائیکل کے نیچے آیا ہے اور اس سے وہ جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ وہاں ہوا ہے. اچھا یہ کیا کہتی تھی جب میں نے آ کر کہا کہ نہیں زہری جو ہے وہ نی نجمہ کی تیسری بہن ہے اور نی نجمہ اس کو فل انفو دیتی ہے, تو زہری نے آ کر یہاں پر چینج کر دیے نا, اپنے ریئیکشن ہی چینج کر دیے. اور پھر یہ آ کر ستارہ کے ریئیکشن ولاگ کے اندر سی چیزیں دیکھ کر ان کے پوائنٹس سے بات کرنے لگ گئی. پھر اس نے بہت کیئرفلی ریئیکشن دینا شروع کیے ہیں. ستارہ کی پرسنل لائف, اس کے گھر کی پرسنل چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتی, حالانکہ اس نے آ کر گن کر بتایا فلاں جگہ گھر لے لیا ہے, فلاں جگہ پلاٹ ہو گیا ہے, فلاں جگہ یہ ایسے کر رہی ہے. یہ اسلام آباد والے گھر کا بھی ہم سپورٹر سب کو پتہ تھا, لیکن زہری کو الگ سے سب سے پہلے کیسے پتہ تھا؟
ہم 3-4 لوگوں کو پتہ تھا اور ہم 3-4 لوگوں کے بیچ میں ہی یہ بات تھی اور بالکل پکی بات تھی، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے اندر سے بات کہیں پہ بھی نہیں نکلی تھی، لیکن اس بندی کو پتہ تھا ہمارے علاوہ۔ وہ کیسے پتہ تھا؟ کیونکہ گھر کے اندر کا بندہ تھا نا، گھر کا بھیدی لنکڑ ہے، تو یہ وہ نی نجمہ تھی اور زہری نے آ کر یہاں ساری چیزیں چینج کی۔ یہ بات میں نے اس لیے آ کر کہی تھی کہ ستارہ کی آنکھیں کھلیں کہ وہ اپنے اس سوتیلے باپ یعنی چچا کے اوپر بھی ٹرسٹ کرتی ہے، اس فاطمہ کے اوپر بھی ٹرسٹ کرتی ہے، تو اپنے گھر کے طریقے رکھیں، یا تو پھر آپ گھر میں دوسرے لوگوں کو داخل نہ ہونے دیں، اپنے گھر میں جو ہے ریلیٹیوز کا لمٹ کے اندر آنا جانا رکھیں اور کبھی کبھار کا آنا جانا، یا پھر اگر آپ کے گھر کے بیچ میں کوئی رہتا ہے تو پھر آپ اپنے بات کرنے کا طریقہ چینج کریں، آپ کے روم میں آپ کی بات ہونی چاہیے، پورے گھر میں آپ کا ہر مسئلہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو یہاں پر جہاں جو ہے روبینہ نے آ کر نی نجمہ کی کھال ادھیڑی ہے، وہیں پر روبینہ نے آڑے ہاتھوں سلمیٰ کو لیا ہے۔ آڑے ہاتھوں تو نہیں لیا، میں یہ کہوں گی کہ اس نے سلمیٰ کو بھی اس سب کچھ میں گھسیٹ لیا ہے، اس کنٹروورسی میں سلمیٰ نے، کیونکہ آنا تھا، اس کی انٹری تھی، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب کچھ کے پیچھے صدمہ باجی بھی موجود ہے، اور صدمہ اور نجمہ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی بھی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں۔ خلاف وہ صرف اور صرف وقار کی وجہ سے، ایک کہتی ہے میری بیٹی اور دوسری چاہتی ہے کہ میری بیٹی، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے ہیں کہ دشمن ستارہ کا، مطلب ستارہ کی دشمن تو روبینہ بھی ہے نا۔ اب یہ نہ کہو کہ اب میں روبینہ کے اسٹیٹمنٹ کو صحیح کہہ رہی ہوں نجمہ کے حق میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روبینہ دودھ کی دھلی ہے، یہ بھی سوتیلے ہیں، یہ اس کے خلاف ہیں، اور اسی طرح جو ہے نجمہ بھی ستارہ کی دشمن ہے اور بڑی باجی تو ہے ہی ستارہ کی دشمن۔ تو جو بڑی باجی ہے سعودیہ والی، اس کو گھسیٹ لائی ہیں اس کنٹروورسی میں آمنے سامنے۔ پیٹھ پیچھے تو وہ تھی ہی، مطلب بیہائنڈ دا کیمرہ بڑی باجی تو تھی ہی، لیکن ان فرنٹ آف کیمرہ اب اس کو گھسیٹ کر لے کر آئی ہے روبینہ۔ اب دیکھو، میں نے آج دن اور کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں بھی اتریں گی میدان میں، کیونکہ وہ تو کسی سے کم ہے ہی نہیں نا، ایک دوسرے کو چھوڑو تو خود کو بھی خود ننگا کر دیتی ہیں۔ خیر، تو روبینہ نے گھسیٹ لیا ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اب سب کے ریئیکشنز آئیں گے، اور یہ تمام جو وہ ہے ان کا جو میلہ لگتا ہے گندگی کا، بے حیائی کا، وہ دوبارہ وائی ٹی کے اوپر لگے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو، گھر کی باتیں، ہاں گھر کی باتیں نہیں بولو، ہماری وائی ٹی کی باتیں کرتے ہیں، ہماری وائی ٹی کے کس سے گھسیٹتے ہو، ہم وائی ٹی پہ ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں تو تم آ کر جو ہے پھر چیتھڑے نکالتے ہو ہمارے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ خیر، تو یہ محترمہ جو ہے روبینہ صاحبہ نے سلمیٰ کو بھی بیچ میں گھسیٹ کر لے آئی ہیں اس کنٹروورسی میں۔ ان کا کہنا یہ تھا، روبینہ صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ میرے بارے میں بات کر رہا تھا اجگر آ کر، اجگر نے کہا تھا کہ مجھے روبینہ نے کال کر کے کہا ہے کہ نہ تم بات کرو نہ ڈی ڈی بات کرے گا، لیکن روبینہ آ کر تمام باتوں سے مکر گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرا نام بھی مت لو، میرا کسی چیز میں لینا دینا نہیں ہے، اور آ کر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری زمین تھی، میرے زمین کے پیسے جن کی ڈیمانڈ مسلسل ڈی ڈی کر رہا ہے، ان پیسوں کا جو ہے وہ ہمارے وہ پیسے واپس کرو۔ روبینہ کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً 18-19 لاکھ روپے اس وقت مالیت بنتی تھی زمین کی، آج سے تقریباً میں خیال ہے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو 12 بھی نہیں، شاید اس سے زیادہ سال، ہاں نہیں، علی کی ایج کے حساب سے دیکھ لو تو پھر 10-12 سال ہی بنتے ہیں، تو 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو تھا یا جتنی بھی ان کی زمین تھی وہ 18-19 لاکھ روپے کی زمین تھی۔ اور روبینہ کا کہنا یہ ہے کہ اس نے ہمیں کہا کہ میں آپ کے دلبر بابر کو اور روبینہ اور نینا آپ چاروں کو سعودیہ کا ویزا دوں گا، آپ یہ زمین مجھے دے دو۔ تو روبینہ کہتی ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ میں نے اس کو لکھ کر دے دی، اور اس زمین کے بدلے اس نے بابر کا ویزا دیا اور ڈی ڈی کے ویزے کے لیے کچھ پیسے دیے، پورا ویزا نہیں دیا، باقی کے کچھ پیسے جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بہو کا زیور بیچا اور کچھ جو ہے مالکن نے دیے جہاں یہ جاب کرتی تھیں، تو کہتی ہیں کہ انہوں نے صرف سمجھو ایک ویزا ہمیں دیا ہے اور کچھ پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں 4 لوگوں کے ویزے کی بات ہوئی تھی۔ تو دیکھو، اب ایسا کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کا حل، کیونکہ وہ لوگ تو ڈھیٹ ہیں، ڈھیٹ اور بے غیرت ہیں، وہ تو مانتے نہیں ہیں، لیکن جو حقدار ہے نا اس کا حق قیامت والے دن بھی معاف نہیں ہوگا، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تو نیکیاں برباد ہوتی ہیں، آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بھی بتا دوں، بڑی باجی صدمہ باجی، آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو بتا دوں، یہ جو عمرے آپ کرنے جاتے ہیں، یہ جو آپ اعمال کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں نا میں نے اتنے قرآن وہاں رکھوا دیے اور اتنے لوگوں کو یہ دے دیا، میں کھانا بانٹائی، آپ کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوتی اگر آپ کسی کا حق مار کر بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، نہیں معلوم تو سرچ کر لو، فتویٰ نکلوا لو، میری اس بات کے اوپر، میری سٹیٹمنٹ کے اوپر فتویٰ نکلوا لو۔ تو اگر آپ کی طرف یہ پیسے بنتے ہیں تو یہاں پہ میں روبینہ سے بھی کہوں گی کہ اب آپ لوگوں کا حساب یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں، روبینہ کا کہنا یہ تھا کہ میری وہ زمین یہ واپس نہیں کرے گا اب، کیونکہ اس کی مالیت اب بہت بڑھ گئی ہے، اس کی قیمت بہت بڑھ گئی، تو یہ لالچی ہے اور یہ تو واپس نہیں کرے گا۔ تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں اس وقت ڈیل کیا ہوئی تھی، ڈیل آپ کے بیچ میں یہ ہوئی تھی، اس زمین کے بدلے آپ کو 4 ویزا فراہم کیے جائیں گے، تو ایک ویزا آپ کو دے دیا گیا تھا، باقی آپ کے 3 ویزے جو ہیں ان میں سے ایک
ایک ویزا کی قیمت دے دی گئی تھی، مطلب پوری قیمت نہیں دی گئی تھی، کچھ پیسے دیے گئے تھے۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ آج کی تاریخ میں، مطلب جب بھی وہ آپ کے پیسے واپس کرتا ہے، آج 6 مہینے بعد، مزید 6 سال بعد، جب بھی وہ آپ کے پیسے واپس کرتا ہے، اس دور کے حساب سے جو 3 ویزا کی قیمت ہوگی وہ آپ اس سے وصول کریں گے۔ 3 ویزا کی قیمت جو سعودی ویزا اس وقت جو ویزا وہ آپ کو دے رہا تھا، فیملی کا تھا، جو بھی تھا، اس میں ہوتی ہیں الگ الگ کیٹیگریز کے ویزاز ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی بات ہوئی ہوگی نا، وہ ویزا کے پیسے پھر وہ آپ کو دے، بھلے آج بھلے جب بھی جس دن دینے ہوں گے، اس دن کی قیمت کے حساب سے ویزا کتنے کا ہے، اس حساب سے جو اخراجات کی بات اس نے کی تھی کہ میں بلاؤں گا، اس کا مطلب ہے ویزا ٹکٹ سب وہ کرنے والا تھا، تو سب کچھ کا خرچہ وہ دے گا، اور جو چند لاکھ اس نے دیے ہیں، چند ہزار یا چند لاکھ جو اس نے دیے ہیں ڈی ڈی کے ویزا میں ہیلپ کی ہے، تو وہ پھر آپ بیچ میں سے اس حساب سے مائنس کر لیں گے۔ تو یہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کے بیچ میں۔ لیکن یہاں پر روبینہ کا کہنا واضح طور پر یہ تھا کہ جب میں یہ ڈیل کر رہی تھی تو ہمیں ٹرسٹ نہیں تھا اس اجگر کے اوپر، کیونکہ اس نے رشتہ داروں کے بہت سے لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے تھے، تو ہمیں اس پر ٹرسٹ نہیں تھا۔ تو یہاں پر گارنٹی دی تھی صدمہ باجی نے کہ بھئی آپ جو ہے وہ دے دو اور میں آپ لوگوں کے ویزے نکلواؤں گی اپنے ہسبینڈ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اس نے ہمارے پیسے کھا لیے، اس نے ویزا بھی نہیں دیے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں وقتاً فوقتاً صدمہ سے رابطے کرتی رہی کہ یار ہمارے پیسے دے دو۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ٹرسٹ تھا کہ میری بہن ہے، یہ تو میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گی، لیکن سوتیلے تو سوتیلے ہوتے ہیں نا۔ تو پھر وہی کام کیا یہاں پہ صدمہ باجی نے بھی، اور اس کا 1 ٹکا پائی واپس نہیں کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں 50 ہزار کر کے تو تمہارے پیسے واپس کر دوں گی۔ تو اس پر بھی روبینہ نے کہا کہ یہ غلط چیز ہے، اگر ہم سے اکٹھی زمین لی گئی ہے تو ہمیں اکٹھی اماؤنٹ واپس کرو، اور واقعی طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے۔ 50 ہزار کر کے اس بیچاری کا کیا بنے گا، اور یہ تو گھر میں خرچ ہو جائیں گے نا، تو لاکھوں کی چیز آپ کوڑیوں کے بھاؤ دینے والی بات ہے۔ خیر دوستو، یہ ساری اسٹریٹجی تھی۔ اب روبینہ نے سلمیٰ کو بھی بیچ میں گھسیٹ دیا۔ اب سلمیٰ جب آئے گی تو وہ یقیناً ستارہ کو بھی گھسیٹے گی نا، خود تو وہ گندی ہے ہی، لیکن وہ دوسروں کو ڈرگ کرنا بہت پسند کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس نفسیاتی عورت کے ریئیکشنز بھی سننے پڑیں گے، دیکھنے پڑیں گے، اور آپ کے آگے آ کے پھر ان کے اوپر بھی اپنا ریئیکشن رکھنا پڑے گا، انالیسس رکھنا پڑے گا۔ خیر دوستو، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کرنا مت بھولا کریں جی بالکل۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔